Assalamu alaikum. In our last conversation, we talked about the spirit of namaz. Many of you loved the program and sent us very encouraging and good feedback. So, in continuation to our last conversation, today we will be discussing about the spirit of tahajjud prayer. In many hadiths, tahajjud has been mentioned as Qiyamul Layl or Siratul Layl. Tahajjud, as we know, is a nafil or a voluntary prayer. पर तब भी हज़रत आयशा ने एक बार फरमाया कि तुम लोग तहज्जुद की नमाज को मत छोड़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह कभी भी तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा करते थे. जब वो बीमार होते या थके होते तब भी वो बैठकर तहज्जुद पढ़ते. तो चलिए आज बातचीत करते हैं तहज्जुद की नमाज पर डॉक्टर सानिया स्नैन खान साहब के साथ. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम तहज्जुद के माने ही जानना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तहज्जुद. इसके बारे में हम सबको बताइए. असल में अरबिक में कोई भी जो वर्ड होता है उसका एक रूट वर्ड होता है जिसको मादा कहते हैं. तो इस तहज्जुद का जो मादा है वो हजादा है, हाजादा, और इससे एक वर्ड बना है हुजूद या अल हुजूद, जिसका मतलब होता है कि रात को सोना, स्लीपिंग एट नाइट. और इसी से बना है तहज्जुद, जिसका लिटरल मतलब होता है नींद दूर करना या रात को नींद में से उठ जाना. लेकिन जब एक रिलीजियस टर्म के तौर पर इसे यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि रात को नमाज़ पढ़ना फजर से पहले. और जैसे अभी डॉक्टर रजत ने बताया कि इसको क़यामुल लैल भी कहते हैं, सलातुल लैल भी कहते हैं, और कुरान में भी आया है तहज्जुद का वर्ड, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफिलतन लक. तो ये एक नफिल प्रेयर है, यानी वॉलंटरी प्रेयर है, एक्स्ट्रा प्रेयर, और ऑब्लिगेटरी प्रेयर नहीं है. मौलाना ने नफिल के बारे में बताया था कि नफिल का मतलब ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे, तो वो आप चाहते हैं कि कुछ और करें, तो अल्लाह ताला के लिए कुछ और इबादत करें, तो ये इबादत मज़ीद है, एक्स्ट्रा प्रेयर है. तो तहज्जुद का ये है मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है. तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया तहज्जुद, जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर इशा बट बिफोर फजर. सो व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ तहज्जुद, इसके बारे में बताएं. वैसे जैसे आपने कहा कि तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा के बाद से लेके फजर की अज़ान से पहले तक है, ये उलमा कहते हैं. और रात को हम 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो पहला हिस्सा और बीच का हिस्सा और फिर आखिरी हिस्सा. तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों हिस्सों में नमाज़ पढ़ी. शुरू के हिस्से में यानी इशा के बाद 10 बजे, 9-10 बजे हुई, और रात को मिडिल हिस्से में 12-1 बजे, और आखिरी हिस्से में जब फजर की अज़ान से कुछ पहले. लेकिन हज़रत आयशा बताती हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ओल्ड हो गए थे, आप प्रॉफिट ओल्ड हो गए थे, तो उस वक्त ज़्यादातर आखिरी हिस्से में नमाज़ पढ़ते थे तहज्जुद की. तो इस तरीक़े से डिपेंड करता है कि किसके पास कौन सा वक्त है. जी. लेकिन रात का हिस्सा जो है, आखिरी हिस्सा, ज़्यादातर लोग उसी वक्त नमाज़ पढ़ते हैं. वो फजर से तकरीबन 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले जी वो वक्त होता है. जी. तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि आप तहज्जुद की नियत बांधते हैं
but you miss tahajjud. So is it possible that when a person wakes up, can he pray, or can he pray during the day? So can you explain a little bit about that? ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیت کی، اس کی انٹینشن ہے کہ وہ نماز پڑھے. نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا تہجد کی کل. یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارادہ مطلب ہے. اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے. تو اگر کسی کا ارادہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا اور کسی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکا اور وقت نکل گیا، تو علماء کا کہنا ہے کہ وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. بلکہ علماء کا کہنا ہے کہ فجر سے لے کے ظہر تک کسی وقت بھی وہ تہجد کی نماز قضا کے طور پہ پڑھ سکتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے لیکن اس کا ارادہ تھا، پھر اس نے بعد میں نماز پڑھی فجر کے بعد، تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو اس کو رات کو اگر وہ صحیح وقت پہ اٹھتا تو اس وقت ملتا. تو اس لیے یعنی وقت کی امپورٹنس ہے، لیکن اگر نہیں اٹھ سکے تو قضا کر سکتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم وقت رہ گیا تھا ایک بار، تو صرف ایک رکعت پڑھی، ایک رکعت پڑھ کے نماز سلام پھیر دیا تاکہ کچھ تو حصہ مل جائے. جی. تو اس لیے وقت تو ضروری ہے، لیکن ریلیکسیشن بھی ہے اس میں کہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، مولانا وحید الدین خان صاحب wrote that the spirit of tahajjud is in remembrance of God in the hours of solitude, that is night time. Yes. So when a person who sleeps very little and wakes up, he is refreshed, and his power of concentration on the prayer is immense, and his personality is so engaged that his attachment to God finds its way through his eyes. So is it that this is the reason that the tahajjud prayer is in the last part of the night, or what is the reason that why tahajjud prayer is in the last part of the night? ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے. اصل میں جو رات کا وقت ہے، خاص طور سے جو آخری حصہ ہے فجر سے کچھ پہلے کا، 4 بجے کا مان لیجئے، تو کوئی اگر 4 بجے تک سوئے پھر اٹھے تو ایک تو اس کا ذہن بالکل شانت ہو جاتا ہے. جو دنیاوی خیالات سب چیز گھوم رہی ہوتی ہے ذہن میں، دن میں آفس کا بھی کام ہے، گھر کا بھی کام ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، تو ذہن کافی اس کا یعنی آکوپائڈ رہتا ہے. جی. تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب کمپلیٹ سائلنس ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی فون کال نہیں ہے، کوئی ڈور بیل نہیں ہے، کوئی ڈیلیوری نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس، تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. گھر کے بھی زیادہ تر لوگ سو رہے ہیں. کمپلیٹ سالیٹیوڈ، کمپلیٹ سائلنس. تو اس کی وجہ سے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور ون کین ڈیٹیچ ون سیلف فرام دی ورلڈلی ایکٹیویٹیز. جی. باقی آپ دن میں نہیں ڈیٹیچ نہیں کر سکتے اپنے کو. صرف یہ ایک واحد وقت ہے کہ جب بالکل سائلنس ہے اور بالکل خاموشی ہے اور بالکل سالیٹیوڈ ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اس وقت، زیادہ فرشتے. ماشاء اللہ. تو فرشتے بھی ہمیں انسپائر کرتے ہیں. جی. تو یہ سب چیزیں ملا کے بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ بہت ہی اسپریچول ٹائم بھی ہے. جی. یعنی اگر دیکھیں آپ صبح سویرے اگر آپ اٹھیں تو بڑی اچھی سی ایک فضا ہوتی ہے، اور ایک ہلکی سی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت ہی اپروپریٹ ٹائم ہے یہ دعا کے لیے، اور خدا سے اپنے گناہوں کے معافی کے لیے، اور
پلاننگ جو دعوتی پلاننگ کرنی ہے اس کے لیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے, ساری چیزوں کے لیے بہت ہی رائٹ ٹائم ہے یہ اس لحاظ سے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ بہت رائٹ ٹائم ہے, بہت ہی اسپریچول ٹائم ہے. جی, اٹ از آلسو سیڈ دیٹ اے بلیور کمز کلوزسٹ ٹو اللہ during the time of tahajjud, and his or her life is filled with brightness and peace. Quran and Hadith emphasizes a lot on the importance of tahajjud. For example, Dr. Sahab, in Surah Al-Isra, it is said that wake up during the night and prayer and do prayer, this additional prayer. And it may be that God raises you to a station of praise and glory. So, Dr. Sahab, the question that emerges is that what makes tahajjud time so auspicious that one's dua is accepted? یہ آسپیشس ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے, مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ٹائم ہے جس میں آپ اٹھ گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو بہت ثواب ہے. جی, بلکہ ایک سوٹیبل ٹائم ہے. قرآن میں آتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کہ رات کا جو اٹھنا ہے تمہارے لیے بہت یعنی اپنے کو زیر کرنا ہے, اتنا آسان نہیں ہے, اور بات بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے. یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس وقت میں قرآن پڑھتے ہیں نماز میں تو بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے. جی, تو سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئرٹی کا ہے کہ بہت ہی بات سمجھ میں آتی ہے, آپ بہت اچھی دعا کر پاتے ہیں. یعنی بہت ہی اپروپریٹ ٹائم ہے. اسلام میں کوئی لکی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ لکی ٹائم ہے, ان لکی ٹائم ہے, یا لکی جگہ ہے کوئی, یا کوئی شخص ہے لکی ان لکی, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بہت اہم بات ہے یہ بہت اہم ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں گھر جو ہے بہت لکی ہے ہمارا, یہ ہماری دکان بڑی ان لکی ہے, یا وہ شخص میرے لیے بہت لکی. یہ سب چیزیں نہیں ہیں, صرف اپروپریٹ ٹائم ہے. اس وقت اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کی کیفیت زیادہ ہوگی. جی, کیفیت پیدا ہوگی زیادہ. تو کیفیت اگر آپ کی دل میں زیادہ ابھرے گی تو اس کا یقیناً زیادہ اثر ہوگا اور زیادہ ثواب ہوگا. جی. Dr. Sahab, there is also a hadith that Allah descends down on the lower heaven and says, is there anyone who prays to me so that I accept his prayer? I will request if you can explain this hadith to all of us. ہاں, یہ بہت اچھی حدیث ہے کہ جو آخری وقت ہے رات کا, وہی تہجد والا وقت, اس وقت اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے لوور ہیون پہ, لویسٹ ہیون پہ, اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں, ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے مجھ سے تو میں اس سے معاف کروں. تو یہ دراصل فزیکل سینس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتر کے آتا ہے نیچے, جیسے ہم جاتے ہیں فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پہ سیڑھیوں سے, ایسا نہیں ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ متوجہ ہوتا ہے انسانوں کی طرف. تو ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا تو اس کے جو دعا ہے اور اس کی جو عبادت ہے تو وہ یقیناً اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بڑھ جائے گی. جی. Dr. Sahab, there is a tradition attributed to Hazrat Ibn Masud that once he prayed with the Prophet during the night, and Prophet stood for so long that Hazrat Ibn Masud resolved of a very bad thing. So when he was asked that what that bad thing was, he said that he considered sitting down and discontinuing the prayer with Prophet. So Prophet used to prostrate for so long, and sometimes his prostration would be as long as his bowing.
And it was here that he would ask for Allah's grace. He would beseech him in many ways. And Prophet said that when you are in the state of prostration, at that state, you are most near to God. So often beseech when you are in a state of prostration. So Dr. Saab, one question that would be there in everybody's mind, that when did Prophet started praying tahajjud? इसके बारे में बताएं. आपने बहुत अच्छी हदीस बयान की, वाक़या कि देर तक रसूलुल्लाह सजदा करते थे, और वाक़या यही है कि कुरान में भी आता है फस्जुद फ़क़्तरिब, कि सजदा कर और करीब हो जा, कि वही एक मकाम होता है जो इंसान सबसे ज़्यादा खुदा से करीब होता है. तो ज़्यादातर जो हदीसें आई हैं तहज्जुद के ताल्लुक़ से वो हज़रत आयशा की हैं. जी. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि आपके साथ रहती थी, प्रॉफिट के साथ रहती थी, तो वो देखती थी और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हदीसें कलेक्ट की. तकरीबन 2000 से ज़्यादा हदीसें हमें हज़रत आयशा की तरफ से मिली हैं. तो एक वाक़या है, एक साहब थे मदीना में, उनका नाम था साद बिन हिशाम. वो एक ताबी थे, यानी सेकंड जनरेशन प्रॉफिट के बाद, सेकंड जनरेशन सहाबा के बाद. तो उनके जहन में कुछ सवालात थे, तो वो आए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास. हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास प्रॉफिट के कज़िन थे, हज़रत अब्बास के बेटे. हज़रत अब्बास के नाम से ही अब्बासी डायनेस्टी शुरू हुई थी. तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बिल्कुल प्रॉफिट के बेटे की तरह से थे और घर में अक्सर रहते थे, और हज़रत आयशा के स्टूडेंट थे. एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कमेंटेटर ऑन द कुरान. उन्होंने कुरान को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया. तो साद बिन हिशाम आए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास, कहा कि मेरे पास कुछ सवालात हैं, जैसे मैं जानना चाहता हूँ प्रॉफिट के वितर के बारे में. वितर वो नमाज है जो इशा में आखिर में पढ़ी जाती, 3 रकत. तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का नाम बताता हूँ जो इस ज़मीन पे इस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा जानने वाला है. तो उन्होंने कहा बताइए. तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, उम्मुल मोमिनीन, मदर ऑफ द बिलीवर्स के पास. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ. तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि जब तुम्हें कुछ बात पता चले तो मेरे पास आना, मुझे भी बताना. तो वो डायरेक्टली नहीं गए, वो एक और साहब के पास गए जो वो भी ताबई थे. उनका नाम था हकीम बिन अफला. तो हकीम बिन अफला के पास गए और कहा कि मेरे पास कुछ सवालात हैं, मैं हज़रत आयशा के पास जाना चाहता हूँ, आप मुझे लेके चलिए. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता. उन्होंने इनकार कर दिया बिल्कुल साफ. तो बहुत इसरार किया इन्होंने, कसम दिलाई, तो फिर कैसे कैसे तैयार हो गए. तो साथ लेके गए, हज़रत आयशा के घर में दाखिल हुए. तो हज़रत आयशा ने दोनों को देखा. तो हकीम बिन अफला से हज़रत आयशा ने कहा कि ये तुम्हारे साथ कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये साद इब्न हिशाम है. तो हज़रत आयशा पहचान नहीं पाई, बोली कि कौन हिशाम? तो उन्होंने कहा कि आमिर के बेटे. आमिर, हज़रत आमिर एक साहबी थे. तो पहचान गई वो. तो दुआ दी, उनको रहम की दुआ दी और कहा कि आमिर कितने अच्छे इंसान थे. फिर साद बैठ गए वहाँ और हज़रत आयशा से पूछा कि ए उम्मुल मोमिनीन, ओ मदर ऑफ़ द बिलीवर्स, आप हमें प्रॉफिट के कैरेक्टर के बारे में बताइए, रसूलुल्लाह सल्लम के अखलाक के बारे में बताइए. तो हज़रत आयशा ने एक सवाल किया तो ये चौंक गए. हज़रत आयशा ने कहा साद से कि
کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو وہ چونک گئے. انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور پڑھتا ہوں, کیوں نہیں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے. یعنی his character was an embodiment of the Quran. His character was the personification of the Quran. یعنی جو بھی قرآن میں اعلیٰ اخلاق کی باتیں ہیں وہ سب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں. یعنی وہ ایک چلتے پھرتے قرآن تھے. He was a walking قرآن. اور قرآن نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. یورس از اے سبلائم کیریکٹر. تو یہ سوال کا جواب سن کے سعد بن ہشام کو بڑا اطمینان ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ اور سوال کر لوں اٹھنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ سے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے قیام اللیل کے بارے میں بتائیے, یعنی تہجد کیسے پڑھتے تھے. تو پھر حضرت عائشہ نے ویسے ہی سوال کیا کہ کیا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا ضرور پڑھتا ہوں, کیوں نہیں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ دیکھو جب سورہ المزمل نازل ہوئی, ریویل ہوئی, تو آخر کی کچھ آیتیں پوری طرح سے ریویل نہیں ہوئی تھیں, اور شروع میں جو آیتیں ہیں سورہ المزمل کی چیپٹر 73 اس میں حکم آیا ہے, کمانڈمنٹ آیا ہے تہجد کے لیے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہ اے کپڑے میں لپٹے ہوئے انسان, اٹھ اور رات کی نماز پڑھ, اور آدھی رات کو نماز پڑھو یا اس سے کچھ کم کر لو, یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو یہ کمانڈمنٹ آیا جب قرآن میں سورہ المزمل میں, تو اس وقت کوئی نماز فرض نہیں تھی. جیسے اب 5 نمازیں فرض ہیں, تو وہ بالکل ارلی پیریڈ کی یہ صورت تھی جو ریویل ہوئی. تو اس وقت تہجد کی نماز فرض ہو گئی. پہلی نماز جو فرض ہوئی ہے وہ تہجد کی ہوئی ہے. تو چونکہ اس میں آیا تھا کہ آدھی رات کو نماز پڑھو, آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ, تو پروفٹ اور صحابہ آدھی رات تک نماز پڑھنے لگے. تو کیا ہوا کہ ان کے سب اینکل وغیرہ سوجنے لگے, پیر سوجنے لگے. لیکن 1 سال تک یہ سلسلہ چلا. پھر 1 سال کے بعد وہ ورسز ریویل ہوئیں جس میں ریلیکس کر دیا تھا. پھر کہا گیا کہ جو بھی تم سے ہو سکے وہ پڑھ لو. جی. اور اس میں یعنی جو فرض تھی نماز وہ ختم کر کے اس کو اوبلیگیٹری نماز ختم کر کے آپشنل نماز بنا دی گئی تھی نفل کے طور پر. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور قرآن میں آیا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ, کہ جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے پڑھ لو. تو یہ ایک طریقہ تھا جس طرح سے تہجد کی نماز شروع ہوئی. الحمدللہ. Dr. Sahab, we are talking about Hazrat Aisha. She once said that reading the Quran during the namaz is better than reading other than namaz. So can you explain what is the reason? Why did she say that? اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ نماز میں جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو ظاہر ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے, اور
چونکہ جب ایک نمازی نیت کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ماحول کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور ایک دوسری دنیا میں جاتا ہے جہاں وہ دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی ایک طریقے سے خدا سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، جس کو حدیث میں آتا ہے مناجات یا یناجی ربہ، یعنی خدا سے وسپر کے انداز میں اس کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ظاہر ہے جب ایسی کیفیت ہوگی تو اس کی تاثیر بہت بڑھ جائے گی، اس کا اثر بہت بڑھ جائے گا، اور غیر معمولی تاثیر کی وجہ سے غالباً یہ حضرت عائشہ کا قول ہے جو آپ نے ابھی بتایا. جی ڈاکٹر صاحب, the most dangerous and mischievous being, as we know, is Satan, as he tries to hide his position, and he is deceitful. He tries to divert a man's mind from right direction and tries to trap it in irrelevant matters. There is also a hadith that Satan tries to make a person miss the tahajjud prayer. So if you can explain about this. ایک حدیث ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی یعنی ہر شخص سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، ناٹس. یہ ایک فزیکل سینس میں سمجھنا ٹھیک نہیں ہے اس کو، یہ ایک سمبولک حدیث ہے کہ شیطان 3 ناٹس سر پہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیپ سلیپنگ دا نائٹ از سو لانگ. جی. تو یہ دراصل ایک سمبولک حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کو اثر کرتا ہے آپ کے ذہن پر، اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ اگر وہ شخص اٹھ جائے تو 1 ناٹ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری ناٹ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو تیسری ناٹ کھل جاتی ہے. تو جو اصل بات کہی جا رہی ہے اس میں کہ شیطان کے اثر سے بچو، اور شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور اس کے اثر سے بچو. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں یا ہمارے اندر خواہش نہیں ہے تو ہم شیطان کے اثر میں ہیں. جی. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جی. Doctor sir, we can say that the real sin of Satan was his refusal to acknowledge the favor which God Almighty bestowed, and it is Satan's effort to create this kind of temperament in every human being. We all know that God has bestowed bounties on humanity, and for that one needs to express gratitude towards the Creator. But Satan tries to steer away this expression of gratitude. So, Doctor, one question that comes in mind is that how does he do it? How does he attack us? If you can throw some light on this. شیطان کوئی فزیکل سینس میں اٹیک نہیں کر سکتا، اس کو یہ طاقت نہیں ہے کہ مان لیا ہمیں پش کر دے ہم گر جائیں، بلکہ وہ صرف ذہن پہ اثر کرتا ہے. قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے لیس لہ سلطان، کہ تمہارے پاس، شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، صرف وہ بہکا سکتا ہے. اور جو بات قرآن میں آئی ہے کہ کس طرح بہکاتا ہے، اس کے لیے تزیین کا ورڈ یوز ہوا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے اعمال، ان کی ڈیڈس کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، یعنی برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. تو مولانا نے بتایا تھا ایک بار کہ ہمارے ذہن میں 2 انٹری پوائنٹس ہیں، ایک ہے فرشتے کے لیے اور ایک ہے شیطان کے لیے. اس کو مولانا نے جو آج کے ٹرم میں یوز کیا تھا وہ ایگو، شیطان کے لیے ایگو ہی یوز کر لیں آپ، زیادہ سمجھ میں آئے گا، اور فرشتے کے لیے کانشنس. تو شیطان کا اثر ذہن پر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں برے خیالات ڈالتا ہے،
اور بری چیزوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، جس کو قرآن میں تزیین بتایا گیا ہے۔ تو جب بھی کچھ ایسی بات ہو، ایسا لگے کہ ہم شیطان کے اثر میں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ہیں آج کل برے کام کر رہے ہیں، جیسے ٹیررزم کر رہے ہیں لوگ، جی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح کام ہے، حالانکہ وہ بہت ہی غلط کام ہے کہ معصوم لوگوں کو مارنا یہ کیسے صحیح کام ہو سکتا ہے۔ تو یہی وہ شیطانی عمل ہے کہ شیطان نے ان کو کسی طریقے سے بہکا دیا ہے اور وہ بہک کے برے راستے پہ چل رہے ہیں۔ جی سو ڈاکٹر صاحب the question that comes in mind is that how can we save ourselves from Satan؟ اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ شیطان سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، یعنی شیطان سے بچنے کے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، خدا سے مدد مانگیں۔ جب بھی ایسا لگے کہ آپ کسی طرح سے شیطان کی زد میں آ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ دعا کریں۔ اور قرآن میں آتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں جب ان کو شیطان ٹچ کرتا ہے، فزیکل سینس میں ٹچ نہیں کرنا مطلب ہے، بلکہ ان کے ذہن پہ اثر ڈالتا ہے، تو وہ چونک جاتے ہیں، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ شیطان کے وسوسے کو، شیطان کے جو اس کا حربہ ہے اس کو سمجھ سکیں اور فوراً الرٹ ہو جائیں اور فوراً خدا سے دعا کرنے لگیں۔ بہت سی دعائیں ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، جیسے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو سب کو یاد رہتی ہے، یہ دعا کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو محسوس ہو، یا آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی دعا سب کو یاد ہے، تو یہ بھی شیطان سے بچنے کی دعا ہے۔ یا کچھ نہیں تو آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچا، تو یہ بھی دعا بن جائے گی۔ ویسے قرآن میں ایک بہت اچھی دعا آئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین جی واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اور میں تیری مدد چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے قریب آئیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ آیت تھوڑی سی شروع اس طرح سے ہوتی ہے وقر ربی، لیکن میں نے اس کو ایک پرسنل بنانے کے لیے اللہم انی کر دیا تاکہ لگے کہ یہ ہماری اپنی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو اس طرح سے شیطان کے وسوسے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد کریں اور مدد چاہیں، اور اپنی جو عبادت ہے اس کے اندر اسپرٹ پیدا کریں۔ جب اسپرٹ پیدا ہوگی، صرف ایک ریچول نہیں ہوگا، تب جیسے وہ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ وہ چونک جاتے ہیں جب شیطان ٹچ کرتا ہے، تو جب آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، وہ اسپرٹ آپ کے اندر جاگے گی، ایمان آپ کا تازہ ہوگا، جب آپ کے اندر گہری معرفت جاگے گی، تو وہ خود ہی خود آپ فوراً پکڑ لیں گے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب ون کوشچن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو آسک دیٹ واز تہجد پرسکرائبڈ ٹو دا پیپل بفور دا پروفیٹ محمد، اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ حدیث میں آتا ہے ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفیٹ محمد نے فرمایا کہ تم سے پہلے، یعنی صحابہ سے کہا کہ تم سے پہلے بھی جو نیک بندے تھے ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ خدا سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حدیث میں آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد ہمیشہ سے اہل ایمان کا جز رہا، ان کے عبادت کا جز رہا، چونکہ اتنی اہم عبادت، جو اہم ترین عبادت ہے، وہ ظاہر ہے پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ نے
پرسکرائب کی ہوگی انسانوں کے لیے. جی, so Dr. Sahab, is there any example of tahajjud from the life of earlier prophets that you can share with all of us? حدیث میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام یعنی ڈیوڈ کی نماز بہت پسند تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت پسند تھا. وہ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے اور رات کو اٹھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو خاص ذکر ہے حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کا. اور قرآن میں بھی بہت اچھا ذکر ہے. قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے تھے یا خدا کی گلوری بیان کرتے تھے, خدا کا ذکر کرتے تھے, تو ایک معجزے کے تحت پہاڑ اور برڈز بھی ان کے ساتھ وہ ذکر کرنے لگتے تھے. تو یہ تو قرآن میں مذکور ہے. اور جو کتاب داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کا نام زبور تھا, جس کو بائبل میں سامز کہتے ہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو سامز ہے وہ کسی شکل میں وہی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی تھی. تو اس کے اندر دیکھیں گے تو وہ تھوڑا پوئٹک انداز کی ورسز ہیں اس میں, اور خدا کی گلوری اور اس کی عظمت بیان کی گئی بڑے اچھے الفاظ میں. جو بائبل کے کوٹس آپ کبھی دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ, تو زیادہ تر وہ سامز کے ہی ہوتے ہیں. تو بہت ہی اس میں یعنی گہری دعائیں ہیں. اور تذکیر القرآن میں مولانا وحید الدین خان نے بھی لکھا ہے اس پہ کہ جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کی یاد میں سرشار ہو جاتا ہے تو گویا ساری کائنات اس کے ساتھ حمد اور ثنا میں مشغول ہو جاتی ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ خاص بات تھی کہ پہاڑ اور چڑیائیں یعنی ان کی آواز بھی سن پاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں, حدیث میں, اس ذیل میں. Dr. Sahab, prayer, as we know, is not just a set of rituals. It is rather a way of acknowledging God's greatness. Now, whenever we do namaz or tahajjud, there are three phrases which are often repeated. For example, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, which is hamd, praise of God, takbir, Allahu Akbar, glorifying God, and Assalamu alaikum wa rahmatullah, which is salamti, that is peace and security. So when a believer incorporates these three in one's life, then it purifies the believer's self. But the question that comes in mind is that how does tahajjud help in refraining from evil? If you can explain that. قرآن میں آتا ہے نماز کے بارے میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. تو ظاہر ہے تہجد بھی ایک نماز کی طرح کی ایک شکل ہے, بلکہ بہت ہی ہائر فارم ہے, نماز کا ایک بہت ہی ہائر فارم ہے. تو یقیناً یہ فائدہ اس سے بھی ہوتا ہوگا. اور خاص طور سے تہجد جو ہے وہ اور نمازوں سے الگ ہے. یعنی تہجد میں ایک مشقت بھی شامل ہے, ہارڈ شپ بھی شامل ہے, کہ رات کو آپ سو رہے ہیں, ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے, اٹھ جائیں, تو وہ اٹھنا اتنا آسان نہیں ہے. اور آج کل جس طرح کی لائف سٹائل ہو گیا ہے, بہت دیر سے بھی سوتے ہیں لوگ اور بہت کام ہے دن میں, تو اس کی وجہ سے نیند پوری کیے بغیر اٹھ جانا ایک آسان کام نہیں ہے. تو اس میں ایک مشقت اور ہارڈ شپ بھی انوالو ہے, اس لیے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, اثر بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً اس میں بھی یہی فائدہ ہوگا جو قرآن میں نماز کے بارے میں آیا ہے. جی ماشاء اللہ. Dr. Sahab, are there any sayings of the Prophet where he's given glad tidings to all those who pray tahajjud? If you can talk a little bit about that.
ہاں، حدیثوں میں آتا ہے، بہت اچھی باتیں آتی ہیں، گلیڈ ٹائڈنگس جیسے آپ نے کہا. تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ ایسے گھر بنائے ہیں، کچھ ایسے کمرے بنائے ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہیں، یعنی اس میں آر پار نظر آتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ گلاس کے بنے ہوئے. وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم انداز میں باتیں کرتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور اکثر روزے رکھتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں بھی تہجد کا ذکر ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، اس میں ہے کہ افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل. تو یہ 4 باتیں ہیں کہ افشوا السلام کا مطلب ہے کہ سلام کو پھیلاؤ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت سلام کریں، السلام علیکم السلام علیکم. کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے سلامتی ہو، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، لوگوں کے لیے ویل وشنگ ہو. جیسے ایک میں نے پچھلی بار قول بتایا تھا حضرت عیینہ کا. انہوں نے کہا تھا کہ حل تدری ما السلام، تم جانتے ہو سلام کیا ہے؟ انت آمن منی انت سالم منی. کہ سلام یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، سارے انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سیف ہو مجھ سے، تمہاری آنر، تمہارا پیسہ، تمہاری عزت، سب چیز سیف ہے مجھ سے. تو یہ ہے سلام کی اسپرٹ. اور دعوت جس شخص کو دینا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، تو اس کے لیے تو یہ اسپرٹ بہت ضروری ہے. یہ احساسات کہ سارے انسان اس کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے. کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں، کوئی نگیٹیوٹی نہیں. ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، کہیں سے گزر رہے تھے، کہ یہ شخص جنت میں جائے گا. تو ایک دوسرے صحابی اس کے گھر گئے، وہاں رہے. تو بعد میں ان سے کہا کہ آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں، کوئی خاص بات تو ہے نہیں آپ کے اندر، پھر پروفٹ نے کیوں آپ کو کہا کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو ایسے ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھا ہے، بس ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے. لا اجد فی قلبی غشا لاحد. تو ان کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ وجہ تھی کہ آپ کو جنتی بتایا. تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے سلامتی اور اس کے جذبات ہونے چاہیے. اسی طریقے سے آیا کہ کھانا کھلائیں غریبوں کو، یعنی ان کی ہیلپ کریں، اور صلہ رحمی کریں، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک رہے، اور رات کو نماز پڑھیں. پھر آخری میں آیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. جی. تو ایسی بڑی اچھی چیزیں قرآن حدیث میں آئی ہیں، جس میں بہت ہی گلیڈ ٹائڈنگ ہے بلیورز کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، جب اب حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ دیر رات تک نماز پڑھتے رہتے. جب آدھی رات ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور پھر فرماتے نماز. اور سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھتے کہ bid your people say their prayers and be constant in their observance. تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ تہجد کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا گھر کے جو اور ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، اس کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، جو اٹھتا ہے رات کو نماز کے لیے اور اپنی وائف کو بھی جگاتا ہے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے اوپر ہلکے سے پیار سے چند بوندے قطرے اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے. اور یہی بات اس کے لیے بھی ہے کہ جو خاتون اٹھتی ہے رات کو اور نماز کے لیے تہجد کے، اور اپنے ہسبینڈ کو جگاتی ہے، اور اگر وہ نہ جگے تو ہلکا سے پیار سے چند قطرے اس کے چہرے پہ ڈالتی ہے، چھڑکتی ہے، تو اللہ اس پہ بھی رحم کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، زبردستی اٹھائیں. اگر تھوڑا
کوشش کریں ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کو اسپریچول پارٹنر بننا چاہیے اپنا. مولانا یہ کہا کرتے تھے کہ انٹلیکچوئل پارٹنر اور اسپریچول پارٹنر. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں جاگ رہی ہوتی تھی تہجد کے وقت تو رسول اللہ مجھ سے باتیں کرتے تھے. فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثْنِي. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تہجد کے وقت حضرت عائشہ جاگ رہی ہوتی تھی تو ان سے ایک انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی بات تھوڑی کرتے ہوں گے, وہ یہی گہری باتیں کیا کرتے تھے. تو بہت اچھا ہے کہ اگر فیملی کے لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں نماز اور ساتھ میں انٹلیکچوئل ایکسچینج ہو ان کا. بلکہ آپ دیکھیے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں جب گھر کے لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں, تو وہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں, یا تو پالیٹکس یا کوئی نیگیٹو باتیں یا فرنیچر کی بات یا پردے کی بات, یعنی گھر کی وہی سب باتیں کرتے ہیں. کوئی گہری معرفت والی باتیں نہیں ہوتی. تو یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں چار لوگ. بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے لے کے کانشیس رہیں کہ کس طریقے کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروفٹ once said that praying tahajjud is better than the whole world. Can you throw some light on this hadith? ایک حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اٹھتا ہے تہجد کے وقت چند رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا ساری دنیا سے بہتر ہے, اور جو دنیا میں ہے اس سے, یعنی دنیا اور ساری دنیا میں جو چیز ہے اس سے بہتر ہے. یعنی دنیا ایز اے پلینٹ, جی, اور جو اس میں چیزیں ہیں, ساری سٹیز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے اور سب کچھ ملا کے اس سے وہ چند رکعتیں بہتر ہیں. تو یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اتنی سی نماز جو ہے وہ کیسے اس دنیا سے بہتر ہو سکتی ہے. چونکہ دنیا کی زندگی تو ایک بہت ہی محدود زندگی ہے. ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پیدا کیا ہے اور وہ ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایٹرنل ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی کتنی بھی اچھی ہو, اگر وہ لمیٹڈ ہے تو اس کے مقابلے میں تو بہتر نہیں ہو سکتی جو ان لمیٹڈ ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو تھوڑا اس کو ایکسپلین کرتی اس بات کو. مولانا نے کئی بار اس کو سنایا ہے. وہ یہ کہ جو ڈے آف ججمنٹ میں جب حساب و کتاب ہوگا تو سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا. کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ جنت سے ڈپرائیو ہو جائیں گے, سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. صرف ایک آدمی رہ جائے گا, اس کا کچھ ایسا حساب تھا کہ وہ نہ ادھر جانے کے لیے ٹھیک ہے نہ ادھر جانے کے لیے ٹھیک ہے, تو وہ وہاں کھڑا رہے گا اکیلا. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جنت میں نہیں داخل کیا تو کم سے کم دکھا دے مجھے جنت کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے فرشتوں سے کہ ان کو ذرا دکھا دو جنت, ایک راؤنڈ لگا کے آئیں یہ جنت میں. تو وہ فرشتے لے جاتے ہیں, جنت گھماتے ہیں, پھر واپس آتا ہے وہ شخص. پھر وہ شخص بولتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے اپنی جنت دکھا دی, اب تو اس میں مجھے ڈال بھی دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے جنت مت مانگ, تو جس دنیا سے آیا ہے وہ دنیا اور ایک اور دنیا ویسی میں تجھے دیتا ہوں, لیکن جنت مت مانگ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ لا اکون اشقا خلق کا, کہ کیسے میں تیرے بندوں میں سے سب سے انفارچونیٹ بندہ بنوں. تو یہ جملہ سن کے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جاتی ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے.
بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے ہنسنے کا ذکر ہے. ایک بار پرافٹ نے کوئی بات کہی تو اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ گئی. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی ہنسی آتی ہے؟ تو پرافٹ نے کہا ہاں آتی ہے ہنسی, اور کہا کہ ایسے خدا سے, ایسے رب سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جو ہنستا بھی ہو. تو اس حدیث سے تھوڑا واضح ہوتا ہے کہ کیا مطلب تھا اس کا. جی ڈاکٹر صاحب, in your last program you spoke of a very important thing that one should make a spiritual corner in the house. So I wanted to know if there is an example or saying of the Prophet which relates it to tahajjud. If you can elaborate a little more on that. حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, پرافٹ محمد نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا. حضرت ابو ہریرہ ایک بہت ہی انتہائی ڈیڈیکیٹڈ صحابی تھے جو کہ صرف مسجد میں ہی رہتے تھے. ہریرہ کہتے ہیں کیٹ کو, تو ان کو کیٹس پسند تھیں تو ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا. تو حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مسجد میں رہتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, کسی نے کچھ کھانے کو دے دیا کھا لیا, ایسے ہی وہیں سو گئے. تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات جو انہیں ملتی تھی, جو سنتے تھے, فوراً نوٹ کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے, ان کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے ہمیں 5000 سے زیادہ حدیثیں ملی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ نے ریلیٹ کی ہیں. بہت ہی قیمتی خزانہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے پرافٹ محمد نے ایک بار کہا کہ اے ابو ہریرہ, تم اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھا کرو, کارنرز میں نماز پڑھا کرو. تو تمہارا جو گھر ہے اس کا جو نور ہے آسمان پہ ایسے چمکے گا جیسے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی لائٹ زمین کے لوگوں کے اوپر چمکتی ہے. تو یہ بہت اچھی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. رسول اللہ نے کئی اور حدیثوں میں اس بات کو کہا ہے کہ گھر میں بھی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, مولانا وحید الدین خان صاحب used to say that one who has learned the art of moral introspection is a person of inviolable integrity. So introspection leads to awakening of mind and leads to spiritual and intellectual development. So we can say that introspection means self-assessment. So is tahajjud good for self introspection? What is your comment on that? ہاں یقیناً, چونکہ وہ وقت ہی ایسا اچھا ہوتا ہے. اب آپ کو اگر انٹروسپیکشن کرنا ہے, اپنے بارے میں سوچنا ہے, جس کو مولانا کہتے تھے سیلف ہیمرنگ, تو ظاہر ہے وہ سولیٹیوڈ اور خاموشی کا ایک ماحول ہوگا, تبھی آپ اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے بارے میں کہ ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ, کہ اس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو یہ جو تنہائی کا ماحول ہوتا ہے تہجد کا, وہ انٹروسپیکشن کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, اپنی کوتاہیوں کے بارے میں سوچیں, جو آپ سے غلطیاں ہیں اس کے بارے میں سوچیں, دعا کریں. تو وہ آئیڈیل ٹائم ہے, چونکہ بالکل خاموشی, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس سے بہتر وقت کوئی اور نہیں ہو سکتا سیلف انٹروسپیکشن کا. جی, and Dr. Sahab, one question that many people may have, that should tahajjud prayer be read loudly or softly? So what is your advice on that? حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پرافٹ محمد دونوں طرح سے نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ کبھی ہم سنتے تھے ان کی آواز, وہ زور سے پڑھتے تھے, کبھی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں طریقے سے
نماز پڑھی جا سکتی ہے، لاؤڈلی بھی قرأت کر سکتے ہیں اور خاموشی سے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، تہجد کے وقت باہر گئے، تو وہ جو مدینہ تھا اس وقت بہت چھوٹی سی جگہ تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی سٹی، وہ ایک ایسے سمجھ لیے کالونی، چھوٹی سی کالونی۔ تو گئے تو آگے بڑھے تو حضرت ابوبکر کا گھر کی طرف سے گزرے، تو حضرت ابوبکر نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، بڑے آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ تو خیر وہ آگے اور گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہاں سے حضرت عمر نماز پڑھ رہے تھے، وہ بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز۔ تو بعد میں جب دن میں دونوں لوگ ملے تو پروفٹ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ میں تمہارے گھر سے گزرا تھا، تم بہت ہی آہستہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا میں نے اس کو سنا دیا، یعنی میری آواز اللہ نے سن لی، چاہے میں آہستہ بولتا یا زور سے۔ تو پروفٹ نے کہا کہ تھوڑا سا اور زور سے پڑھا کرو۔ پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں تمہارے گھر کی طرف سے بھی گزرا تھا، تم بہت زور زور سے لاؤڈلی قرأت کر رہے تھے، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ میں جو لوگ غفلت سے سو رہے تھے ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ جی تو پروفٹ نے کہا کہ بھئی تھوڑا آہستہ پڑھا کرو۔ جی جی ڈاکٹر صاحب کوئی دعا بھی بتائیے ہم سب کو کہ تہجد کی نماز کے وقت ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے۔ ویسے پروفٹ کئی دعائیں کیا کرتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی دعاؤں کو دہرائیں، کہ دعا کا تو معاملہ یہ ہے کہ دلی احساسات لفظوں میں ڈھلیں، نہ کہ آپ کوئی ورڈز کچھ ایسے کلمات ہیں جو یاد کر لیں اس کو دہرائیں بار بار، بلکہ گہرے دلی احساسات آپ کے سینے میں امٹیں، اور وہی احساسات جب لفظوں میں ڈھل جائیں تو وہی حقیقی دعا ہے۔ تو یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ جب وہ اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رات کے وقت، شام کے وقت ہم مسواک اور پانی رکھ دیا کرتے تھے پروفٹ کے لیے، تو جب بھی وہ اٹھتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اور پھر کچھ ان کے منہ سے کلمات نکلتے تھے جب وضو کرتے تھے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ایسے کچھ الفاظ نکلتے تھے۔ اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جو آخری رکوع ہے، آخری ورسز ہیں چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کی، وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو یہ جو حصہ ہے سورہ آل عمران کا آخری حصہ بہت ہی میننگ فل ہے، اس میں زمین اور آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خدا کی جو کریشن ہے اس پہ دھیان دیتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں، اور پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ چیزیں کوئی پرپس لیس نہیں بنائی ہیں، بہت ہی میننگ فل کریشن ہے تیری، اور پھر وہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ بڑی گہری دعائیں آئی ہیں جو سورہ آل عمران کے آخر میں، یعنی پہلے خدا کی گلوری بیان کی اور پھر دعائیں نکلنے لگیں ان کے سینے سے۔ تو اکثر یہ پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی سورہ المزمل پڑھتے تھے، نماز میں اکثر پڑھتے تھے۔ تو آپ اپنی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی دعا اردو میں کر سکتے ہیں، انگلش میں کر سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ حقیقی دعا ہو، ریئل دعا ہو۔ یہ جو الفاظ ہمیں حدیث سے اور قرآن سے ملتے ہیں
یہ بھی وہی بتاتے ہیں کہ کیا احساسات ہوتے تھے پیغمبروں کے، کیا احساسات، گہرے احساسات لفظوں میں ڈھل جاتے تھے. تو وہی ریئل پریئر ہے کہ آپ کی اپنی دعا ہو اور پھر وہ جو لفظوں میں ڈھلے گی تو وہی حقیقی دعا کہلائے گی. Ji, Dr. Saab, we now come to the last question. And before I ask that, I just wanted to say that a well-known philosopher, Aristotle, said that it is well to be up before daybreak, for such habit contributes to health, wealth, and wisdom. And this statement was repeated by one of the founding fathers of United States, Benjamin Franklin, in now the famous quote, "Early to bed, early to rise, makes you healthy, wealthy, and wise." And even if you look at, Dr. Saab, the spiritual side, the Quran says the recitation at dawn is indeed witnessed. So there are several researches which says that, or which points out that if you get up in the morning, your day is more productive. Maulana Wahidin Khan Sahab used to say that avail the morning shower, the spiritual shower. It's not only that you avail the morning, but your entire day gets planned. You can do worship, you can do contemplation, you can do reading, you can do many things. So the question that comes in mind is that even when you see many successful people, they often say that we wake up early in the morning. So can this be related, to the early morning spiritual time? What is your, advice on that? بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا. مجھے یاد ہے کہ مولانا بھی صبح سویرے اٹھتے تھے ہمیشہ، چاہے وہ بیمار ہوں یا ٹھیک ہوں. جی. وہی 4 بجے قریب اٹھ جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور کچھ قرآن کی آیتیں جو بھی انہیں یاد ہوتی تھیں لاؤڈلی وہ پڑھا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ مولانا کی ہیلتھ بہت اچھی تھی. جی. آخر وقت تک ہی واز 97، آخری وقت تک وہ بالکل ٹھیک رہے، اور ان کا ذہن بھی بالکل صحیح رہا، میموری بالکل ٹھیک رہی. تو یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو مارننگ کا وقت ہے بڑا اسپریچول ٹائم ہے، لیکن یہ ہیلتھ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. اگر کوئی واک کرے، ایکسرسائز کرے، یوگا کرے، پرانایام کرے، تو یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. میں خود تھوڑا بہت واک کرتا ہوں اور ایکسرسائز کرتا ہوں. اس سے یعنی آدمی ایک تو اسٹریس فری رہتا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ سوچ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے تھنکنگ، اور ہیلتھ بھی یعنی بہتر ہوتی ہے، اور آدمی بیماریوں سے بچتا ہے. آج کل اتنا پولوشن ہے، تو اگر صبح سویرے اٹھ کے واک کریں، کہیں جائیں کسی پارک میں. اور نیچر انسپائرس اس. جی. آپ اگر یہاں کسی بلڈنگ میں ہیں، کسی کمرے میں، تو وہ انسپریشن نہیں آئے گا. لیکن ابھی آپ چلے جائیں کسی گارڈن میں، ہر طرف پھول کھل رہے ہیں، چڑیاؤں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ہوا کی سرسراہٹ ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک خاص اسپریچول ماحول پیدا ہوتا ہے جو آپ کو انسپائر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑتا ہے. ہم لوگ، مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ مہینے ہم لوگ ڈاکٹر مکھرجی نگر میں رہے تھے. تو ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک تھا. جی. تو پارک میں یوگا ہوتا تھا. جی. تو ہماری والدہ نے کہا مجھ سے، میں چھوٹا تھا، آئی واز ان اسکول ایٹ دیٹ ٹائم، کہ تم بھی جا کے یہاں یوگا کیا کرو. جی. جی. تو میں بھی چلا گیا. اچھا. تو میں بھی یوگا کرتا تھا. تو جو ہمارے ماسٹر تھے یوگا کے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شیور ہونے والا ہے، ایک کیمپ لگنے والا ہے شانتی ون میں، تو تم بھی چلنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور چلیں گے. تو بڑے سویرے آئے، وہ فجر کے وقت مجھے لے گئے بسیز میں. بسیز کھڑی ہوئی تھیں، وہ نرنکاری کالونی اور کنگز وے کیمپ کے یہاں سے لوگ آئے تھے. وہ بسیں بھر کے ہم شانتی ون گئے، اور وہاں کچھ یوگا کیا، کچھ اور یوگا وغیرہ کیا. پھر واپس آئے تو مجھے بس ایک چیز یاد رہ گئی کہ انہوں نے اسپراؤٹڈ چنے دیے تھے ہمیں راستے میں کھانے کے لیے. تو وہ بہت اچھی چیز ہے، یوگا کریں اور ایکسرسائز کریں اور واک کریں، اور ذہن بھی اس سے کھلتا ہے، ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے.
اور اسپریچولی بھی آدمی اویکنڈ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بہت سی روحانی باتیں بتائی تہجد کی نماز پر. وی لرن ٹوڈے دیٹ تہجد از اے پریکٹس آف ٹیکنگ اے اسپرچل باتھ بائی میکنگ ون سیلف این اویکنڈ پرسن. So if you want to ask Allah about something, start praying tahajjud today. Thank you for watching this program. We will be back next Sunday, same time, 10:30 a.m. انشاءاللہ.